अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी कहा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली एक नफ्सियाती मसला है जिसकी दो किस्म की अलामात होती हैं। पहली कैटेगरी या पहली किस्म की अलामात को हम कहते हैं ऑब्सेशन और दूसरी किस्म की अलामात को हम कहते हैं कंपल्शन। चंद लोग जो हैं वो सिर्फ ऑब्सेशन महसूस करते हैं और चंद लोग दोनों किस्म की अलामात यानी ऑब्सेशन और कंपल्शन महसूस करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि आपको चंद ख़ास किस्म के ख़यालात बार-बार ज़हन में आते हैं, बार-बार दोहराए जाते हैं। आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि वो ख़यालात अननेसेसरी हैं या वो ख़यालात इलॉजिकल हैं या डिस्टर्बिंग होते हैं आपके लिए, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका उन ख़यालात पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो ख़यालात आपको डिस्टर्ब करने की हद तक, आपको अज़ियत देने की हद तक, तकलीफ़ देने की हद तक बार-बार आपके ज़हन में दोहराए जाते हैं। इनको हम कहते हैं ऑब्सेशन। कंपल्शंस का मतलब है कि आपके ज़हन में जो डिस्टर्ब करने वाले ख़यालात आते हैं, उनसे जान छुड़वाने के लिए या उनकी वज़ह से जो बेचैनी पैदा होती है, उससे निकलने के लिए आप चंद ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ बार-बार दोहराते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में अगर ख़्याल आता है कि पता नहीं मैंने लॉक बंद किया है, नहीं किया, तो आप बार-बार उठ के जाते हैं और लॉक को चेक करते हैं। जिस किस्म का आपको बार-बार ख़्याल आता है, उस ख़्याल को ज़हन से निकालने के लिए, अपने आप को एश्योर करवाने के लिए या अपनी तवज्जो हटाने के लिए, आप बार-बार चंद किस्म के काम या एक्टिविटीज़ रिपीट करते हैं। उनको हम टेक्निकल अल्फ़ाज़ में कहते हैं कंपल्शन। ओसीडी की अलामात 2 किस्म की होती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ख़यालात की मुख्तलिफ़ किस्म की इक़साम हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ अलामात की शक्ल में आपको ख़यालात महसूस हो सकते हैं और कंपल्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात की शक्ल में सामने आती हैं। चंद एक कॉमन जो अलामात हैं वो ये हैं कि आपके ज़हन में बार-बार कोई ऐसा ख़्याल आता है किसी काम के बारे में कि आपने वो काम किया है या नहीं किया। मिसाल के तौर पे हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, दरवाज़ा बंद किया था या नहीं बंद किया था, चूल्हा बंद किया था या नहीं बंद किया था, कोई चीज़ फलाँ ख़ास जगह पर रखी थी या नहीं रखी थी। बार-बार किसी काम को किए जाने के बारे में रिपीटेड ख़्यालात आते हैं। इसी तरह चंद ख़्यालात ऐसे आते हैं जो कि डिस्टर्ब करने की हद तक गैर मुनासिब होते हैं। मिसाल के तौर पे वो ख़्यालात आपके मज़हबी अक़ीदे के बारे में हो सकते हैं और वो इस किस्म के ख़्यालात हो सकते हैं कि जब वो आपके ज़हन में आएँ तो आप अपने आप को गुनाहगार महसूस करते हैं। या वो ख़्यालात आपके किसी करीबी अज़ीज़ या फ़ैमिली मेंबर के बारे में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे खुदा ना ख़ास्ता उनके साथ कोई सानिया जो है वो हो जाने का खौफ आपके ज़हन में ख़यालात की शक्ल में बार-बार आ सकता है। इसी तरह वो ख़यालात आपकी अपनी ज़ात के बारे में या किसी और शख़्स की ज़ात के बारे में आ सकते हैं और वो नामुनासिब ख़यालात होते हैं जिसकी वज़ह से आप गिल्टी फ़ील करते हैं या डिस्टर्ब्ड फ़ील करते हैं। अब चंद लोगों के ज़हन में तो ये ख़यालात सोच की शक्ल में आते हैं। चंद लोग जो हैं वो ये ख़यालात इमेजेस की शक्ल में भी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में चंद ऐसे मनाज़िर आ सकते हैं जो डिस्टर्बिंग हों, जो कि आप अपने ज़हन से निकालने की कोशिश करें लेकिन वो बार-बार आपके ज़हन में रिपीट हों। अगेन किसी के साथ कुछ नामुनासिब वाक़या होने का वो मंज़र हो सकता है। आपके अपने साथ कुछ हादसा होने का वो मंज़र हो सकता है। इन शॉर्ट डिस्टर्ब करने वाले जो मनाज़िर हैं, आपका उन पे कंट्रोल नहीं होता, इमेजेस वो बार-बार आपके ज़हन में आते हैं। दूसरी किस्म की जो कैटेगरी है कंपल्शंस, उनकी अलामात इस शक्ल में सामने आती हैं कि आप बार-बार जाकर हाथ धोते हैं, बिला ज़रूरत और डिस्टर्ब करने की हद तक आपकी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। इस हद तक आप बार-बार जाकर हाथ धोते हैं, बार-बार सफाई करते हैं और वो सफाई जो है वो भी डिस्टर्बिंग हद तक होती है, जिसकी वजह से आपके बाकी काम जो है वो रह जाते हैं या बाकी जो नॉर्मली अगर बाकी लोग उसको देखें तो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक वो सफाई मुकम्मल होती है, लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी जो है वो वेस्ट करते हैं उस चीज़ को बार-बार साफ़ करने में। चीज़ों को आप एक ख़ास तरतीब से रखते हैं और उसमें भी रिजिड होते हैं आप। तरतीब
سے رکھنا جو ہے وہ ایک نارمل عادت بھی ہوتی ہے، لیکن آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں وہ جو ترتیب سے رکھنے والی عادت ہوتی ہے وہ ریجڈیٹی کی حد تک چلی جاتی ہے. یعنی اگر وہ تھوڑی سی بھی ترتیب خراب ہو جائے تو آپ بہت زیادہ حد تک ڈسٹربڈ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اچھا، او سی ڈی کی جو وجوہات ہیں وہ بہت قسم کی ہو سکتی ہیں. چند ریسرچرز کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ہیں، چند ریسرچرز کہتے ہیں کہ ماحول سے دیکھ کے سیکھے جاتے ہیں، چند ریسرچرز کہتے ہیں کہ ذہن میں کوئی سب کانشیس میں کوئی انگزائٹی یا انسیکیورٹی یا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پاسٹ میں کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر یا کاز جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے. امپورٹنٹ بات یہاں پر ڈسکس کرنے والی آپ کو بتانے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ او سی ڈی محسوس کر رہے ہوتے ہیں یوزلی وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے اندر جو ہے اس چیز کا فالٹ دیکھتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں. ان کو اپنا آپ انکمپیٹنٹ فیل ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈسٹرب کرنے والے خیالات آتے ہیں، یا اگر وہ کام ڈسٹرب کرنے کی حد تک بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ او سی ڈی کیوں ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیں کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ایشو ہے، جس کی وجہ جو بھی بنی ہو بہرحال آپ جان بوجھ کے یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. اپنے آپ کو گلٹ دینا یا رسپانسبلٹی دینا یا وجہ اپنے اندر اپنی سوچ کے اندر ڈھونڈنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے جب ایک دفعہ اسٹیبلش کر لیں، آپ ایک دفعہ ریئلائز کر لیں کہ آپ کے علامات جو ہیں وہ نارمل لیول تک نہیں رہی ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ آپ اس کے علاج پہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں. او سی ڈی اٹ سیلف ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے جس کا پراپر پروفیشنل طریقے سے علاج کروانا ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر او سی ڈی کی تمام علامات سگنیفیکنٹ حد تک نہیں ہیں اور کسی شخص کے اندر چند ایک علامات ہوتی ہیں اور وہ علامات ہونے کی ریزن ان کی خاص پرسنالٹی ہو سکتی ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، صفائی کا دوسرے لوگوں کی نسبت کچھ زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو ایک خاص پلاننگ سے لے کے چلتے ہیں اور اس کے لیے پراپر جو ہے وہ کیلنڈر بناتے ہیں یا الارمز لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہیڈ فونز ہوتے ہیں تو ان کی جو اس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہے لیفٹ اور رائٹ کی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مینولز کے اوپر جو انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں ان کو وہ فالو کریں. اسی طرح اور بہت قسم کی یہ علامات ہو سکتی ہیں، لیکن پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ کی علامات نارمل لمٹ کے اندر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ علامات آپ کی ڈیلی لائف کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں، آپ بلا ضرورت اپنا ٹائم ان کاموں پر ویسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی روٹین ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں آپ فالو نہ کر سکیں تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب آپ بہت سگنیفیکنٹ لیول تک آپ ڈسٹرب نہیں ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آپ کی عادتیں ہیں جو کہ نارمل ہیں، آپ او سی ڈی کا شکار نہیں ہیں. لیکن اگر یہی عادتیں اتنی زیادہ سویر ہو جائیں کہ اگر آپ ان کو فالو نہ کر سکیں تو آپ کو شدید قسم کی ذہنی اذیت یا ٹارچر محسوس ہو اور جب تک آپ یہ کام کر نہ لیں آپ کو ریلیکسیشن فیل نہ ہو اور وہ کام کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ اپنا ٹائم اس میں ویسٹ کرنا شروع کر دیں، یا آپ کی عادتیں اتنی اسٹرانگ ہو جائیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے اور آپ خود بھی فیل کریں کہ آپ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، تب آپ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں. اگر او سی ڈی کی او سی ڈی سے ملتی جلتی چند ایک عادتیں آپ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ او سی ڈی کا شکار ہیں، وہ ایک پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے. لیکن اگر آپ کے اندر او سی ڈی کی جو علامات ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ سگنیفیکنٹ حد تک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پراپر علاج کی ضرورت ہے، پراپر طریقے سے کاؤنسلنگ لینے کی ضرورت ہے.
جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ او سی ڈی جو ہے یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے جس کا مین فیکٹر ہی یہی ہے کہ اس شخص کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنی سوچوں پر یا ان سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو رسپانس دیتا ہے، جو عادتیں اس کی بن جاتی ہیں، اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب او سی ڈی کے کلائنٹس آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ ہم خود بھی ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ خیال جو ہے ان نیسیسری ہے، لاجیکل ہے اور بلا وجہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا یہ جو ہماری عادت ہے یہ ان نیسیسری ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ریکمینڈ کیا جائے گا کہ بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ ماہر نفسیات یا سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو کاؤنسلنگ کے تھرو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ان خیالات کو یا ان رسپانسز کو آپ نے نارملائز کرنا ہے۔ اب وہ کرتے کس طریقے سے ہیں، اس کے لیے ایک بیسک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ بدلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے مذہبی عقیدے کو لے کر یا اپنی ذات کو لے کر کسی اور شخص کو لے کے کوئی غیر مناسب قسم کے خیال آتے ہیں اور اس قسم کے خیال آتے ہیں کہ آپ گلٹ فیل کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے آپ گناہ گار ہیں، تو آپ کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارادتاً آپ اپنے ذہن میں وہ خیال بالکل بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں، اور کیونکہ آپ وہ خیال اپنے ذہن میں ارادتاً نہیں لے کے آ رہے ہیں، انٹینشنل نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے آپ ویسا نہیں سوچ رہے ہیں، تو محض ان خیالات کے ذہن میں آنے کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہو جاتے، نہ ہی آپ کو اس چیز کا گلٹ فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محض کنٹرول نہیں ہو رہے اور وہ ایک نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں، اور ان خیالات کو ذہن میں آنے کی وجہ سے آپ جو ریپیٹ کرتے ہیں اپنے کام، ان پہ پراپر طریقے سے قابو پانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن۔ ایکسپوجر کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ انسٹرکٹ کیا جاتا ہے یا آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ڈسٹرب کرنے والے خیال جو بار بار آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ختم کرنے کے لیے وہ رسپانس بار بار دیں یا وہ کام بار بار کریں جو کرنے سے آپ کو وقتی طور پہ تسلی مل جاتی ہے، آپ نے وہ خیالات ذہن سے نکالنے کی بجائے ان خیالات کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے ان خیالات کے لیے۔ انسانی نفسیات ہے کہ جب ہم ایک کام کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر فش مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ جیسے اس مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک دم آپ کو اسمیل جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حالانکہ آپ اسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، وہ اسمیل بھی وہاں پہ ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، آپ کا برین جو ہے وہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ کو یہ تمام سوچیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان سوچوں کو ختم کرنے کے لیے بار بار اٹھ کے جائیں اور خاص قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، آپ ان سوچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں لائیں اور ان کو فیس کریں، ان کو ایکسپیرینس کریں۔ سپوز شروع میں آپ کے ذہن میں اگر ایک سوچ آئی ہے کہ پتہ نہیں میں نے دروازہ لاک کیا ہے نہیں کیا، تو نارملی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے لاک کیا ہے نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے مسلسل 1 منٹ کے لیے اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایکسپیرینس کرنا ہے، یعنی بار بار سوچنا ہے کہ پتہ نہیں میں نے لاک لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اس کا ڈیوریشن بڑھاتے جاتے ہیں، مثلاً پہلے اگر آپ نے 1 منٹ کے لیے سوچا ہے تو جب تک آپ کو ڈسٹربنس ہونا ختم نہیں ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے، آپ کو عادت نہیں ہو جاتی اس چیز کے لیے، اس خیال کی، تب تک آپ اس کو 1 منٹ تک ریپیٹڈلی سوچتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی 1 منٹ تک اس خیال کو سوچنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، آپ اس کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، 1.5 منٹ یا 2 منٹ تک لے کے جاتے ہیں۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے ذہن میں بار بار ڈسٹرب کرنے والی سوچ لے کے آتے ہیں، تو نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو ڈسٹربنس محسوس ہوتی ہے، آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، عجیب گھبراہٹ اور بے چینی سی ہوتی ہے۔
تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو ریلیکسیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی آپ بار بار یہ چیز ذہن میں لے کے آ رہے ہیں، وہ خیال جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ ریلیکسیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے، کام ڈاؤن کرنے کے لیے. یا آپ کو ڈسٹریکشن ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں، یعنی آپ نے وہ 1 منٹ خیال تو اپنے ذہن میں بار بار لانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی توجہ اس بے چینی سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے، جو کہ وہ خاص کام نہیں ہے جن کی آپ کو پہلے ہی عادت ہے. تو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق اور اس خیال کے مطابق آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اس خیال کو اپنے ذہن میں بار بار لے کے آنا ہے، ایکسپوجر کرنا ہے، تو آپ نے اس سے ایسوسیٹیڈ انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ریلیکسیشن کرنی ہے یا آپ نے ڈسٹریکشن ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. بہرحال آسان الفاظ میں آپ نے ان خیالات کی اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے، ان سے پرماننٹلی بچاؤ کے لیے آپ نے ڈیوریشن آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا ہے. اب جو کمپلشنز ہیں، یعنی وہ کام جو آپ بار بار کرتے ہیں، جا کے دروازہ چیک کرنا، چولہا چیک کرنا، چیزوں کو چیک کرنا، ترتیب ان کی چیک کرنا، یا کوئی مینول پہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز خریدی اور مینول پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، حالانکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی وہ جو عادتیں ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان نیسیسری ہیں اور ان میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، آپ نے اپنے اس رسپانس کو پریونٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ آپ نے اس کام میں انوالو نہیں ہونا. آخر میں او سی ڈی کے بارے میں یہ کمنٹ کرنا ضروری ہے کہ او سی ڈی جب کسی شخص کو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عادتیں یا اس کی ڈیلی روٹین میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ ان کو چند خاص کام بار بار کرنے سے روکتے ہیں، اور جب وہ شخص ان کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو گھر والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ جو شخص ہے ان کاموں میں انوالو ہے، یا جان بوجھ کے ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے. عمومی طور پہ ہمارے پاس جو او سی ڈی کے کلائنٹس آتے ہیں ان کے تعلقات میں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے، چاہے وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ہوں یا ان کے آفس میں پروفیشنل ماحول میں کولیگز کے ساتھ تعلقات ہوں یا اسکول کالج میں. تو یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے او سی ڈی کے محسوس کرنے والے لوگوں سے، خاص طور پہ کہ اگر آپ او سی ڈی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سوشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے کسی بہت ہی قریبی عزیز یا اپنے فیملی ممبر پہ ریلائی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور آپ کو اس کے لیے پراپر ہیلپ کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ سوشل سپورٹ اگر او سی ڈی کے پیشنٹس لیتے ہیں تو ان کے لیے ان عادتوں پر کنٹرول کرنا زیادہ جلدی پاسبل ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے. تو بہتر ہے کہ او سی ڈی سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کسی سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں، اور وہ سائیکالوجسٹ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں گے کہ آپ کے اپنے پرٹیکولر انوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنی اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل سکتے ہیں.